अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम और संजीदा मसला है। ये मामला है खुदकुशी का। हाल ही में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें ने खुदकुशी के मौजू के हवाले से मुल्क में एक नई जो बहस है वो छेड़ दी है। DI खान में एक जवां साल सिविल सर्वेंट की खुदकुशी के बाद बड़े पैमाने पर समाजी राब्तों की वेबसाइट्स और मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहस हो रही है। अगर आदाद शुमार की बात की जाए तो आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया में हर साल 7 लाख से ज़ायद खुदकुशियाँ जो हैं वो होती हैं। पाकिस्तान में हर रोज़ 15 से ज़ायद लोग अपने हाथों अपनी जान का खात्मा करते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि पढ़े लिखे बाशऊर बरसर रोज़गार प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, स्पोर्ट्समैन और आला ओहदों पर फायज ओहदेदार जो हैं वो खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं, जिनको बज़ाहिर मुआशी तंगी का सामना भी जो है वो नहीं होता। इस मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिविल सर्वेंट हमजा साहब, अलमाज सबी साहब, कशमाला तहसीन साहिबा और माहिर नफ्सियात डॉक्टर आसमा साहिबा भी हमारे साथ होंगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन मुख्तार अमन साहब। उनसे हम शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, अमन मुख्तार साहब बहुत शुक्रिया। सर, ये मुख्तार साहब जो एक मामला जैसे मैंने जिक्र किया खुदकुशियों का, अब ये सिर्फ सिविल सर्वेंट्स का मामला नहीं है। अगर आप देखें तो ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर भी ये मामला सामने आता रहा है। आपके नज़दीक ये मामला है क्या, इनके हक़ाइक़ क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, क्यों कोई खुदकशी करेगा? क्या ऐसे मामलात होते हैं या असरात होते हैं जिसकी वजह से इंसान इस निच पे पहुंच जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे? बेसिकली एज ए स्टूडेंट आई कैन अंडरस्टैंड कि मसला जो ये है, आजकल जो हमारे माशरे में फ्रस्ट्रेशन है, जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, ज़्यादतियाँ हैं, लॉलेसनेस का होना है, और जो मसाइल हैं, जो हमारे माशरती मसाइल हैं, और फिर जो सोशल मीडिया और मोबाइल और इन चीज़ों के आने के बाद आइसोलेशन में हमारे इंडिविजुअल जाना शुरू हो गए और फैमिली सिस्टम डिसइंटीग्रेट हो गया, और जो एक सोशल बाइंडिंग फोर्सेस थी वो वीक होना शुरू हो गए। तो मेरा ख्याल ये बहुत से मसाइल की वजह से इस तरह की आपको आउटकम नज़र आता है। पहले हम देखते थे कि ये बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ये चीज़ें आम थी और हमारे माशरे में इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो लेकिन डेफिनेटली ये कुछ हैं इस तरह के असबाब जिसमें हमारे हर कोई किसी को जॉब करनी पड़ती है, पेरेंट्स बिज़ी हो गए हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, टीचर अपने बिज़ी हो गए हैं, वो सवाए तालीम की और तरबियत वाले आस्पेक्ट पे नहीं जाते। तो लेकिन मुख्तार साहब, आपकी नज़र में कौन से इदारे जो हैं वो ज़्यादा हसास हैं? आपने देखा है कि ये खैबर पख्तूनख्वा में रेशो ज़्यादा है, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब। आपकी क्या इस हवाले से कोई रिपोर्ट? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। हाँ, मैं पिछले दिनों चतराल गया था, मुझे चतराल में बताया गया था कि वहाँ पे इसकी पॉपुलेशन कोई इसकी परसेंटेज थोड़ी सी ज़्यादा है, और वो भी समझ आती है क्योंकि उनकी जो आइसोलेशन है एक साइड पे, क्योंकि वो एक किस्म का जिस तरह विंटर आएगा तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा पूरे पाकिस्तान से, दुनिया से, वो पूरा इलाका। तो वो जो सोशल गैप्स आ जाते हैं, मेरा ख्याल है ये एक मेन रीज़न है। बाकी अल्लाह रहम करे, ये चीज़ें इसको माशरे को बड़ा सीरियसली देखना चाहिए। हमारे आपके पास साइकेट्रिक बैठे हुए हैं, बाकी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बैठे हुए हैं, तो हम सबको मिलकर लेकिन सर, आपकी नॉलेज में होगा कि जो तालीमी इदारों में मंशियात का मामला है वो भी एक इंतहाई अहम मामला है, तो वो मामला भी तो आपके सामने होगा। नहीं, बिल्कुल सही है। आप देखें ना, मंशियात भी क्यों लोग इस्तेमाल करते हैं? इसलिए कि वो अपने आप को एंगेज करना, अपने आप को वो चीज़ों को एक किस्म का ना वो डिनाइल पे आ जाते हैं कि नहीं जी, अब इसको हमें दुखी है, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, माशरे में ये हो रहा है। जो आज देखें, आजकल हर बंदा जो नेगेटिविटी के पीछे पड़े हुए पाकिस्तान में क्या हालात हैं, हर बंदा फ्रस्ट्रेशन में है। लोग आजकल रिपोर्टिंग आ रही है, आप ही दे रहे हैं कि जी बहुत से बच्चे जा रहे हैं बाहर से पाकिस्तान। क्यों जाना चाहते हैं? इसलिए कि आपने उनको कोई होप दिलाएंगे तो वो ऐसे काम नहीं करेंगे ना। जब होप नहीं रहती, जब आप फ्रस्ट्रेशन में होते हो तो फिर नशा भी करते हो, फिर इस तरह के। तो सर, बतौर चेयरमैन फिर आपकी क्या हिदायत होंगी? क्या कोई यूनिवर्सिटीज़, कोई तालीमी इदारों को आपने कुछ लिखा है? हमने तो जो इसमें जो स्मोकिंग है और इस तरह की चीज़ों पे ज़ीरो टॉलरेंस है, और उस पर बाकायदा पॉलिसियाँ बना के हर यूनिवर्सिटियों पे है, उनकी बाकायदा पब्लिसिटी भी होती है, उनकी अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं हम। लेकिन ये एक किसी एक इदारे पे जिम्मेदारी नहीं, आप हम सबको मिल के ये कोशिश करनी पड़ेगी अपने माशरे के अंदर से ये जो बुराइयां हैं, ये जो खामियां हैं, ये जो कमियां हैं, इनको दूर किया जाए।
لیکن یہ جو آپ نے موبائل فون اور سوشل میڈیا کا ذکر کیا سر، آپ کی ذاتی رائے کیا ہوگی، یا بطور چیئرمین اگر آپ کوئی تجویز دے سکیں کہ کیا تعلیمی اداروں پر موبائل اور سوشل میڈیا پر پابندی ہونی چاہیے؟ نہیں، پابندی از ناٹ دا سولوشن. میں کبھی بھی نہیں کہوں گا پابندی ہونی چاہیے. دیکھیں یہ سوشل میڈیا جو ہو گیا، یہ موبائل ہو گیا، یہ جو آئی ٹی ٹیکنالوجی ہوگی، یہ بہت یوزفل چیزیں ہیں اور اس کا بہت فائدہ ہے. اس کو بیسیکلی بچے یا بڑے جو بھی ہیں، ہر بندہ اٹینشن مانگتا ہے. معاشرے کو، فیملیز کو، انسٹیٹیوشنز کو، آرگنائزیشن کو اپنے لوگوں کو پازیٹیو سائڈ پہ انگیج رکھنا ہوگا. جب وہ پازیٹیو سائڈ پہ انگیج نہیں ہوں گے تو نیچرلی وہ اس کا مس یوز اور نیگیٹو یوز کرنا شروع کر دیں گے. یہ کرنے کی ضرورت ہے. بند کرنا از ناٹ دا سولوشن. اوکے سر. مختار صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین، چیئرمین HEC مختار احمد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو دعائیں ان سے ہم بات کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. چیئرمین HEC کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت سول سرونٹس جو ہیں، حمزہ شفقت صاحب، الماس صبی صاحب، کشمالہ تحسین صاحبہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر آسمہ ہمایوں صاحبہ جو ماہر نفسیات ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم الماس صبی سے شروع کریں گے. الماس، اس وقت جو سول سرونٹس کی جانب سے خودکشیوں کے واقعات ہیں، وہ معاملہ آپ کے سامنے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعات فیملی کا دباؤ ہے، کچھ دیگر ایشوز ہیں، یا جو گفتگو ہوتی ہے آپ کی، آپ اوور آل ان معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس امپورٹنٹ ایشو پہ ہمیں بولنے کا موقع دیا. اصل میں ایشو یہ ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج اس وقت سامنے یہ ہے کہ آپ کے جو معاشی حالات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے سول سرونٹس کے اوپر آبویسلی بہت زیادہ پریشر بھی ہے. وہ چاہے جس بھی سروس گروپ سے تعلق رکھتے ہوں، اس سے قطع نظر ایک وجہ تو یہ ہے کہ آبویسلی جو ہمارے اوپر پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہے، چونکہ جو عمومی طور پہ ایک تاثر ہے عوام کے اندر وہ یہ ہے کہ شاید CSS PMS یہ جو بھی کوئی کمپیٹیٹیو ایگزامز ہیں وہ کلیئر کرنے کے بعد آپ کے لیے سب کچھ جو ہے وہ بہت جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہاں، یہ بات ایک الگ ہے کہ آپ کو سہولیات میسر ہوتی ہیں، عام لوگوں کی نسبت آپ ذرا پریویلیجڈ ہو جاتے ہیں، لیکن اس پریویلیج کی ایک بہت بڑی کاسٹ جو ہے وہ ذہنی سکون ہے. فار ایگزامپل یہ کہ آپ کے کوئی ورکنگ آورز نہیں ہوتے، صبح 6 بجے بھی اٹھنا پڑ سکتا ہے، 5 بجے بھی اٹھنا پڑ سکتا ہے، رات پوری جاگنا بھی پڑ سکتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی ٹینیور سیکیورٹی نہیں ہے. پہلی بات وہ نہ صرف یہ کہ آپ کی اپنی جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کو نقصان دیتی، بلکہ بہت زیادہ ایک ٹاکسک جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ باسز بھی موجود ہوتے ہیں آپ کی سروس کے اندر، جن کے بہت ساری کمپلیکسز ہوتے ہیں عام زندگی کے اندر. وہ کمپلیکسز جو ہیں وہ پھر اپنے سبارڈینیٹس پر نکالتے ہیں. بالکل. اگر ہم کشمالہ سے بات کریں تو کشمالہ صاحبہ، یہ جو اس وقت صورتحال، جیسے ہم نے الماس کے سامنے سوال بھی رکھا، تو بطور سول سرونٹ آپ ان واقعات کو کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ کی نظر میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ Thank you, Nadir. Nadir, I would like to add to what sir said. Civil service بہت باہر سے گلیمرس لگتی ہے، لیکن اٹس اے سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس. اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے اوپر پریشرز ڈے ٹو ڈے زیادہ ہوتے ہیں. کوئی کسی کو فیور آپ نہیں بھی دینا چاہ رہے، آپ کے اوپر پریشر آ جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ ٹائمنگس کا کوئی دیر از نو سیٹ ٹائمنگ اینڈ دیر از نو کانسیپٹ کہ آفس کے بعد آپ کو کوئی کال نہیں کرے گا. مطلب رات کو 12 بجے بھی آپ کا واٹس ایپ آن رہنا چاہیے اینڈ یو ہیو ٹو ریسیو دا کالس. پھر ٹینیور سیکیورٹی نہیں ہے، فریکوینٹ پوسٹنگز ہوتی ہیں، آپ کی فیملی لائف ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کمبائن کر کے نیچرلی ایک مینٹل ہیلتھ کرائسس ہونے کی پرابلٹی تو زیادہ ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی ہے، ہمارے پاس کوئی ٹریننگ نہیں ہے اس طرح کہ آپ کے اوپر اگر کوئی پریشر آئے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اسٹریس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. جس طرح آپ باقی فورسز میں دیکھتے ہیں، وہاں پہ روٹینلی ٹریننگز دی جاتی ہیں کہ ہاؤ ٹو مینیج دیٹ اسٹریس، ہاؤ ٹو مینیج ورک اینڈ یور ہومز اینڈ بیلنس دیٹ. تو کیونکہ ہمیں اس طرح کی کوئی ٹریننگ بھی نہیں دی جاتی اور باقی کوئی سپورٹ سسٹم بھی نہیں ہوتا، تو ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ ٹالرنسز ہوتی ہیں ٹو اسٹریس. سم پیپل کین مینیج ود دیٹ لیول آف اسٹریس، کچھ لوگ نہیں مینیج کر پاتے، پھر دے کین گو ٹو ڈپریشن اور وہ بات آگے پھر بڑھ سکتی ہے. لیکن یہ جو سول سرونٹس کی جانب سے خودکشیوں کے واقعات ہیں، یہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سوشل میڈیا پہ بھی رپورٹ بھی ہوئے ہیں، آپ ان کیسز کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ سوسائڈ جو ہے وہ ایک پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ ایک کسی کی نوکری میں کوئی سٹریس آ گیا ہے یا کسی کے معاشی حالات خراب ہو گئے ہیں تو اس ایک وجہ سے کوئی خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جائے.
جو چیز بہت اہم ہے وہ یہ کہ جو لوگ مجبوری کی یا مایوسی کے اس موڑ تک آ جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی ختم کرنے کے بارے میں سوچیں، وہ ذہنی طور پہ بیمار لوگ ہوتے ہیں، اور ایک ذہنی بیماری ہے جس کو ڈپریشن کہا جاتا ہے، اور یہ ڈپریشن ایک بہت عام بیماری ہے. آپ سمجھیں کہ تقریباً 8 میں سے 1 آدمی کو ڈپریشن کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، اور یہ بیماری معمولی بیماری کنسیڈر ہوتی ہے، لیکن کچھ کیسز میں یہ اس کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کا جو سوچنے سمجھنے کا طریقہ ہے وہ بڑا منفی ہو جاتا ہے، تو اس کے احساسات بھی منفی ہو جاتے ہیں، اس کو اپنے لیے کوئی رستہ بھی نظر نہیں آتا. تو یہ جو جب سول سرونٹس جس پروسیس سے گزرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں کمی پیشی ہے کہ یہ نقطہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے؟ کمی بیشی تو بہت بڑی اس لیے ہے کہ مینٹل ہیلتھ پرابلمس کو ہم ریکگنائز ہی نہیں کر رہے، اور سٹگما اتنا زیادہ ہے کہ جو لوگ خود جن کو معلوم بھی ہوتا ہے، اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ پریشان ہیں یا بیمار ہیں، وہ لوگ ہیلپ ہی نہیں لیتے، اور اگر وہ ہیلپ لینا بھی چاہیں تو سروسز اتنی کم ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو سروسز کی ایکسیس ہی نہیں ہے. تو ڈپریشن جیسی بیماری جو ہے وہ پاکستان جیسے ملک میں تقریباً 80% لوگ جو بیماری میں مبتلا ہیں ان کو علاج کی سہولت میسر نہیں ہوتی. تو یہ اگر حمزہ صاحب ساتھ ہیں، حمزہ صاحب اگر آپ نے میرا سوال سنا ہو تو یہ مختصراً بتائیے گا کہ جو آپ نے ٹویٹ بھی کیا تھا، مختلف کیسز کا آپ نے ذکر بھی کیا، تو ایک تو ان کی مختصر ڈیٹیلز بتائیے گا، دوسرا آپ کی ذاتی رائے کیا ہوگی یہ جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، جو خودکشیوں کے واقعات پیش آ رہے ہیں؟ جی بالکل، ابھی پچھلے جو 3-4 سال کے اندر سوسائڈ کیسز ہوئے ہیں ان کے اندر جو ریسنٹلی ہیں، ایک تو آپ کو پتہ ہے بلال پاشا صاحب ہیں جو اپنے ایک کمرے کے اندر ہی واز فاؤنڈ ڈیڈ، انہوں نے سوسائڈ کمٹ کیا ہے اللیجڈلی، پولیس نے تو یہ رپورٹ دی ہے. اس سے پہلے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر تھے شہزاد وحید صاحب، انہوں نے اپنے آپ کو سر میں گولی ماری. اس سے پہلے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر تھے جھل مکسی میں جہاں زیب صاحب، انہوں نے اپنے سر میں گولی ماری. اس سے پہلے خرم ہمایوں صاحب تھے جو آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کے سینئر آفیسر تھے، انہوں نے اپنے سر پہ گولی ماری. اور اس سے پہلے ایک خاتون تھی آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کی جو انہوں نے اپنے آپ کو آگ لگا لی بقول پولیس کے. اور اس سے پہلے ایک ڈپٹی کمشنر سرونگ ڈپٹی کمشنر سہیل ٹیپو صاحب تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ہینگ کر لیا. اور اس کے علاوہ ایک اور آفیسر تھے، ہی کلڈ ہمسیلف، وہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھے، ڈی ایم جی سے تھے، انہوں نے پنجاب میں کسی پوسٹنگ کے تنازع کے اوپر. اب یہ جو آپ کا سوال ہے کہ سول سرونٹس ایسا کیوں کر رہے ہیں، باقی پینلسٹس نے بھی اس پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کی اور میں بھی اسی پہ ایڈ آن کروں گا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو جس مینٹل سٹریس سے وہ گزر رہے ہیں وہ پاکستان میں شاید اور کوئی ادارہ یا سرکاری ملازم اس میں سے نہیں گزرتا، چاہے وہ جوڈیشری کا ہو، چاہے وہ کسی اور ادارے کا ہو جس میں سے سول سرونٹ گزرتے ہیں. اور جو میکانزم اویلیبل ہونا چاہیے سول سرونٹس کے لیے ٹو ڈیل ود اسٹریس، ٹو مینج اسٹریس، یا ان کی کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے یا ان کو کسی نہ کسی چیز پہ پروٹیکشن ہونی چاہیے کہ اگر وہ غلط کام نہیں کریں گے تو ان کا کچھ نہیں ہوگا، اور اگر غلط کام کریں گے تو ٹھیک ہے، پھر تو جو ان کی انکوائری ہے ہو، لیکن اگر صحیح کام کرنے پہ بھی ان کی پکڑ ہوگی تو وہ اسٹریس میں سے تو گزریں گے. اور اس میں لیکن حمزہ صاحب یہ کوئی مخصوص گروپ میں کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں آپ کی نظر میں، یا اوور آل تمام گروپس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہی کیسز جو ہیں وہ ہیں موجود ہیں؟ نہیں، یہ اسپیسیفکلی ہمیں تو نظر آ رہے ہیں جو ہائی سٹریس جابز ہیں اس میں یہ کیسز زیادہ نظر آ رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پولیس کے اندر 3-4 آفیسر ہوئے، ڈی ایم جی کے اندر 2-3 آفیسر ہوئے، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کے آفیسرز 2-3 آفیسرز ہوئے، اسی طرح سب آرڈینیٹ پولیس کے اندر اس طرح کے بہت سے کیسز ہوئے ہیں. تو یہ جو ہائی سٹریسفل انوائرمنٹ والی جابز ہیں ان میں تو یہ کیسز زیادہ ہو رہے ہیں. لیکن جنرلی اوور آل پاکستان کے اندر جیسے باقی پینلسٹ نے کہا ہے، کیونکہ مینٹل ہیلتھ کو امپورٹنٹ ہی نہیں لیا جاتا ہے. اگر آپ کی ٹانگ ٹوٹتی ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ صرف دعائیں نہیں کرتے کہ میری ٹانگ ٹھیک ہو جائے، آپ نے پلاسٹر لگانا ہے. سملرلی جب مینٹل سٹریس سے یا مینٹل کوئی پرابلم آپ کو ہوتی ہے، آپ کا کیمیکل امبیلنس ہو جاتا ہے برین میں، تو اس کے لیے کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا بہت ضروری ہوتا ہے. انفارچونیٹلی وہ ایک ٹیبو بن چکا ہوا ہے. میں آپ کو اپنے سامنے بتا رہا ہوں کہ میرے ایک کالیگ جو ہیں انہوں نے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی کوشش کی تو باقی ساری سیکریٹریٹ نے کہا کہ یار یہ تو نیم پاگل ہو گیا ہے، اس کو تو بس اب کوئی ہائی سٹریس جاب یا اس کو اب کمشنر لگانے کی یا سیکٹری لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہی ہیز لاسٹ اٹ. تو یہ حالانکہ پوری دنیا کے اندر لوگ ویکلی بیسس پہ منتھلی بیسس پہ جاتے ہیں سائیکیٹرسٹ کے ساتھ اپنی کنسلٹیشنز کرتے ہیں. ٹھیک ہے حمزہ صاحب، ہم آپ کی طرف آتے ہیں. اگر کشمالہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. کشمالہ، یہ جو اس وقت اگر ہم بات کریں جیسے ہم نے ذکر کیا، لیکن کیا یہ بھی ایک تاثر ہے کہ جو مختلف گروپس ہوتے ہیں پھر ان میں پالیٹکس بھی ہوتی ہے، اگر کوئی مڈل کلاس یا لوور کلاس فیملی سے آ جائے تو پھر اس کو بھی وہ اسپیس نہیں ملتا جو ملنا چاہیے. تو آپ کی نظر میں یا آپ کے کولیگس اگر آپ سے کوئی شکایات کرتے ہیں تو آپ بتائیں گی کہ واقعی یہ جو تاثر ہے یہ کس حد تک درست ہے؟ نادر، آپ دیکھیں پاکستان
ان جنرل اگر دیکھیں تو ہم کلاس بیسڈ سوسائٹی ہیں, اور CSS ایک ایسا ایگزام ہے کہ جس سے پیپل ٹرائی ٹو جمپ دیٹ گیپ, اینڈ وہ ایک شارٹ کٹ ہے سارٹ آف ٹو اے بیٹر لائف اسٹائل اینڈ امپرووڈ اسٹیٹس ان سوسائٹی. تو اگر جو ہم دیکھیں, جب ہم اکیڈمی میں آتے ہیں تو دیر از اے وائڈ ویریشن. آپ کے پاس ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو باہر سے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں اور اچھی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں, اور ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اتنا کوئی ان کا بہت زیادہ اس طرح پروفائل نہیں ہوتا. تو وہ نیچرلی ایک چیز آتی ہے. سم پیپل ٹرائی ٹو ہارڈ ٹو bridge that gap, but I think اس سے زیادہ دوسرے فیکٹرز ہیں جو زیادہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کرتے ہیں, اسپیشلی وین یو pressured to do a certain thing جو آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں. کوئی ایسا کام آپ کو بار بار ری انفورس کیا جاتا ہے کہ آپ کریں. ہماری ACRs ہوتی ہیں, ہماری پرفارمنس ایویلویشن رپورٹس ہوتی ہیں, تو وہ ہماری پرفارمنس کی بیسس پہ ہوتی ہیں. تو اف وی آر ناٹ آن گڈ ٹرمز ود آور باس, تو دیر از آلویز اے چانس کہ وہ خراب ہو جائے. تو وہ جو پریشر ہوتا ہے آئی تھنک وہ زیادہ ہوتا ہے. دوسرا ہمارا سپورٹ سسٹم نہیں ہوتا. ہمارے ابھی کولیگ کی جس کی بھی آپ بتا رہے تھے, وی نیور نیو وٹ ہی واز گوئنگ تھرو. ہی واز آؤٹ ورڈلی ٹوٹلی اوکے, ہی واز ڈوئنگ ویل, ہی واز سوشلائزنگ. ہم بتاتے ہی نہیں ایک دوسرے کو. وہ ایک سٹگما جو بات کی. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک مینٹل ہیلتھ کی بات کی جا رہی ہے, آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں کہ واقعی یہ مسنگ ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں کشمالہ نے بھی اور حمزہ نے بھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ذہنی طور پہ بیمار ہو رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے, ڈپریشن میں جا رہا ہے, اور سٹگما اتنا زیادہ ہے کہ وہ نہ خود اکنالج کر سکتا ہے, نہ وہ کسی سے بات کر سکتا ہے. اگر وہ کسی سے بات کرے تو گھر والے بھی ڈسکریج کر دیتے ہیں. جس طرح انہوں نے مثال دی کہ اگر وہ کالیگز میں بات کرتے ہیں تو اس کا مذاق بنایا جاتا ہے. ایک احساس ندامت اس کے ساتھ شامل ہے کہ ڈپریشن کی بیماری جو ہے کسی کو ہو گئی ہے تو ویکنس کی نشانی ہے. تو اس شرمندگی کی وجہ سے لوگ ہیلپ نہیں لے رہے ہیں. اور یہ اتنا ورنگ ہے کہ اگر سول سروس جیسے ادارے میں جہاں پہ لوگ باشعور بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, ان کو ہیلتھ کیئر کو ایکسیس بھی ہے, وہاں پہ بھی اگر سٹگما کی یہ حالت ہے کہ لوگ بات نہیں کر سکتے یا اپنا علاج نہیں کروا سکتے, تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک عام شخص کے لیے یہ رسک کتنا بڑا ہے. یہ جو نوکری کے بارے میں آپ نے 2-3 دفعہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا نوکری کے پریشرز ایسے ہوتے ہیں. پریشرز تو ہر کمپٹیٹیو جاب میں ہوتے ہیں, لیکن جب انسان ذہنی طور پہ صحت مند ہوتا ہے تو وہ ان پریشرز کے ساتھ نمٹ لیتا ہے. لیکن جو انسان ذہنی طور پہ بیمار ہو اس کے لیے جو روزمرہ کے مشکلات ہیں وہ بھی بہت بڑی ہو جاتی ہیں. تو یہ سبھی صاحب یہ جو ایک تاثر ہے, جیسے ہم نے کشمالہ صاحبہ کے صاحب نے بھی سوال رکھا, آپ سے آپ کے کولیگ زیادہ تر کیا شکایات کرتے, کوئی ڈسکشن ہوتی ہوگی تو ان میں آپ کا تجزیہ یا تجربہ کیا کہہ رہا ہے کہ کتنی شکایات اور کس حوالے سے ہوتی ہیں موسٹلی؟ اچھا, اس میں شکایات تو آبویسلی سب کو ہی ہیں کسی نہ کسی حوالے سے اور کسی نہ کسی سطح پر, اور وہ تقریباً تمام لوگوں کو ہی ہمارے ارد گرد ہیں, جس میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ ٹاکسک جو باسز ہوتے ہیں ان کا شاید اپنا بھی قصور نہیں ہوتا, چونکہ ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سول سرونٹ بالآخر انسان ہوتا ہے اور وہ سوسائٹی کے اندر ملٹیپل رولز پلے کر رہا ہوتا ہے, جس میں ایک آبویسلی سول سروس ہے, دیٹ از ون پارٹ آف دا اسٹوری. سیکنڈ پارٹ آف دا اسٹوری ہے کہ وہ اس کی ایک گھریلو زندگی ہے, اس کی ایک سوشل لائف ہے جس کے اندر وہ موجود ہے. اور چونکہ ہمارے یہاں پہ وہی بات کہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر ایک تو بات نہیں کی جاتی, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایک ہمارا ایک پچھلے کچھ عرصے میں رائز ہوا ہے نا اس کا, یہ جو موٹیویشنل اسپیکنگ کا, اس نے بھی ایک بڑا عجیب سا ایک فیکٹر جو ہے وہ کریٹ کر دیا ہے. زندگی میں موٹیویشن پتہ نہیں ایک پرماننٹ چیز یا لینئر فارم میں چلتی ہے یا نہیں چلتی ہے. ڈے ٹو ڈے حالات ہوتے ہیں, روزانہ کی بیسس پہ کوئی مجبوریاں, کوئی مسائل ہوتے ہیں, آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے. اینڈ آبویسلی جیسے میں خود اگر مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو جب تک میرے پاس کوئی ایسا بندہ نہ ہو جس سے میں بات نہ کر لوں, یا بہت اچھا دوست نہ ہو جس سے میں بات نہ کر لوں, وینٹ آؤٹ نہ کر لوں, تو میں تو بہت پریشان رہتا ہوں عمومی طور پہ, اور بہت سے میرے ساتھی ہیں جو پریشان بھی. بالکل. یہ جو حمزہ صاحب ایک سامنے ہم نے سوال بھی رکھا, یہ جو مڈل کلاس یا لوور کلاس فیملی سے جو لڑکے یا لڑکیاں سامنے آتی ہیں CSS کے بعد جو سامنے آتے ہیں, اس کو ایک یہ عام تاثر ہے کہ ان کو سائڈ لائن کیا جاتا ہے, ان کو وہ جگہ نہیں ملتی. آپ اس تاثر سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہے تو اس کو شاید پوسٹنگ نہیں ملتی؟ میرے خیال سے اس کو اس طرح پوسٹنگ ملتی ہے لیکن وہ اسپیس نہیں ملتا, لائک ان گروپس. جی, ان گروپس کے اندر میرے خیال میں آپ اس کی کلاس کانفلکٹ کی بات کر رہے ہیں, یا پاکستان کے اندر جو ایلیٹ کلاس کا ایک کلچر ہے اور ایلیٹ کیپچر ہے ہماری
اکانومی پہ بھی ہے اور ہماری سول سروس میں بھی ہے، وہ تو ایگزسٹ کرتا ہے، اس سے تو میں کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں. لیکن یہ بہت ذرا جنرل، یہ صرف ایک فیکٹر نہیں ہے، اس میں اور بہت سے فیکٹر ہوتے ہیں کہ لوگ کون کتنا کنیکٹڈ بھی ہے. پھر یہ ہے کہ کئی ایسی ہائی پرفارمنس جابز ہوتی ہیں وہاں پہ واقعی ان کو اچھے پرفارمر بھی چاہیے ہوتے ہیں گورنمنٹس کو، تو وہاں پہ وہ اچھے پرفارمر بھی لگاتے ہیں. کئی جگہ پہ کچھ اور الٹیریئر موٹیوز ہوتے ہیں، کئی دفعہ پہ مافیاز، لابیز اور اس طرح کے لوگ ہیں وہ اسپانسرز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پارشلی بہت سارے فیکٹرز ہیں جو یہ کیٹر کرتے ہیں. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. حمزہ صاحب اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اب یہ ایک سوشل میڈیا پہ زیادہ چلتا ہے کہ سرکاری گاڑی ہو، گرین نمبر پلیٹ ہو، پھر نیلی بتی ہو، اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے. اب اس پر تنقید بھی ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر جو تنقید ہے وہ تنقید جائز ہے؟ بالکل وہ تنقید جائز ہے. سول سرونٹس جو ہیں وہ عوام کے ملازم ہیں. وہ ہمارا پاکستان ایک غریب ملک ہے. اس غریب ملک میں بڑی مشکل سے جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ اس سے تنخواہیں دی جاتی ہیں. تو سول سرونٹس کو کسی طرح بھی یہ پریویلیج نہیں دیا جا سکتا کہ وہ جو چیزیں ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں کہ وہ اچھا کام کریں. یعنی کہ ان کو اچھا آفس تو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اس آفس میں کام کریں اور اس میں جو بہت ساری پبلک آ رہی ہے اس پبلک کو فیسیلیٹیشن ہو، اور بجائے اور وہ اس پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے اگر خود بوسٹ کرنا شروع کر دیں تو یہ بہت عجیب و غریب رویہ ہے. اس کے اوپر ٹریننگ اکیڈمیز میں کافی کام ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی سول سروس کے اندر کیونکہ، اور فارچونیٹلی سول سروس میں ہر بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں، ان کے پیرنٹس نے ان کی کیسی ٹریننگ کی ہے، وہ کن سکولز میں پڑھے ہوئے ہیں، وہ جنرلی ان کا براٹ اپ کیسا ہے، وہ ہر چیز پر ایگزیبٹ کرتے ہیں. اور لیکن میرے خیال میں اگر عوام اس پہ تنقید کرتی ہے کہ ان کے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر اگر سول سرونٹس کوئی بڑی غیر مہذب اور ان ایتھیکل کام کرے تو وہ یہ کرٹیک تو جائز ہے. ہاں تو کشمالہ صاحب آپ بھی اس سے اتفاق کرتی ہیں کہ یہ جو کمپلیکس ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ کمپلیکس آئی ووڈ ناٹ سے کہ کمپلیکس نہیں کہوں گی اس کو، لیکن یس اگر آپ کو اچانک سے کافی کچھ مل جائے، اینڈ اکثر موسٹ آف دیم آر ویری ینگ، تو دے سم ٹائمز ڈونٹ مینیج اٹ ویل. مطلب میری ٹویٹ بھی بڑی زیادہ اس پہ جو ہے اٹ گاٹ کنٹروورشل کہ گاڑیاں نہ لگاؤ، نمبر پلیٹ والی گاڑیاں اور نیلی بتی اینڈ آل دیٹ. تو کیونکہ وہ پھر عوام کو ایک امپریشن جاتا ہے کہ اٹس آل جسٹ there's just glamour اور کام نہیں ہے، and maybe we're wasting taxpayers money. تو وہ چیز I think کم بھی ہونی چاہیے، اور وہ چیز ہے بھی. یہ جو کبھی چل پڑا ہے ایک سلسلہ انفلوئنسرز کا، اور انسٹاگرام پہ جو آپ کو بہت ساری پروفائلز نظر آتی ہیں جس میں آفیسز ڈسپلے ہوتے ہیں، گاڑیاں ڈسپلے ہوتی ہیں، جو بھی پرکس اینڈ پریویلیجز ملتی ہیں وہ ڈسپلے ہوتی ہیں. تو وہ اپنا کمپلیکس تو نہیں پتا، عوام میں ایک کمپلیکس آ جاتا ہے کہ why are they getting all of those things and at what cost. تو وہ چیز ڈسکریج ہونی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر آپ سے ہم رائے لیں تو یہ تو سول سرونٹس کی بات ہو رہی ہے، لیکن آپ اگر دیکھیں تو کالج اور یونیورسٹیز میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں. پھر ایک منشیات کا استعمال جو ہے وہ آپ نے رپورٹس بھی دیکھی ہوں گی کہ وہ بھی زیادہ ہے. تو اس ایشو کو بھی تو دیکھنا چاہیے. بالکل دیکھنا چاہیے. دیکھیں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم 1 یا 2 یا 5 یا 10 کیسز جو ہائی پروفائل ہوتے ہیں، جو خبروں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جو سوسائڈ کے ریٹس ہیں اس وقت پاکستان کے لیے، وہ تقریباً ہر گھنٹے میں پاکستان میں کم از کم 1 سوسائڈ ہو رہا ہے. اور یہ سوسائڈز عموماً ینگ لوگوں میں ہو رہا ہے. زیادہ بیشتر لوگ جو ہیں وہ 30 سال سے کم عمر کے ہیں. اور سوسائڈ کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ذہنی بیماری ہے. اور ہمیں جب تک ہم سکولز میں، کالجز میں، جن کو ہم گیٹ کیپرز کہتے ہیں، کہ کمیونٹی کے لیول پہ لوگ پہچاننا نہیں شروع ہوں گے. ہم یہ جو ٹریننگ اکیڈمیز کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ اسٹریس مینجمنٹ پہ بہت ایمفیسس ہونا چاہیے. یہاں پہ اس بات پہ زور ہونا چاہیے کہ عام کامن ذہنی بیماریاں کیا ہیں، ڈپریشن کی علامتیں کیا ہیں. اگر کوئی شخص ٹھیک طرح سے سو نہیں رہا یا بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتا ہے یا اس کے رویے میں نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہے تو اس کو انکریج کرنا چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج کروائیں. تو حمزہ صاحب آپ کی تجویز کیا ہوگی؟ یہ جو تمام ایشوز ہیں ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ آخر میں اگر آپ کوئی تجویز آپ دینا چاہیں. دنیا میں سول سروس کے لیے جو پروٹیکشن میکنزم موجود ہے، جیسے کہ باقی دنیا میں ٹینیور پروٹیکشن موجود ہے، اور اگر نیک نیتی میں کوئی ایکشن کیا گیا ہے تو اس کے اوپر کوئی بہت ایڈورس ایکشن نہیں ہونا چاہیے. تو ایک تو سٹریس، جو انڈیو سٹریس سول سرونٹس کے اوپر ہے، وہ ریموو کیا جائے.
وہ جو کہ باقی ملکوں میں بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی اسٹریس کا شکار ہو جائے تو ہر ڈپارٹمنٹ, گورنمنٹ کے اندر بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ اپنے آفیسرز کے لیے کوئی منتھلی اگر نہیں ہو سکتی تو سال میں کم از کم ایک دفعہ ان کی سائیکیاٹرک ایویلویشن ضرور کرائیں. اور جو ٹیبو اس سے ایسوسیٹڈ ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ ہم سب بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, اور میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ سب اس پہ کام کریں اور مینٹل ہیلتھ کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ٹیبوز ہیں ان کو ریموو کیا جائے تاکہ ہر بندہ ایزیلی جا کے اپنی ہیلپ لے سکے, سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ کے پاس جا سکے. ٹھیک ہے. حمزہ شفقت صاحب آپ کا, علمہ صبی صاحب آپ کا, کشمالہ تحسین صاحب آپ کا, ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو اس وقت پاکستان میں سیاسی صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. دانیال عزیز صاحب کے حالیہ جو بیانات ہیں اس پر کافی بحث بھی ہو رہی ہے اور وہ بیانات آپ کے سامنے بھی ہوں گے. اس وقت دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. دانیال صاحب, اس وقت جو آپ کے بیانات ہیں اس پر بڑی تنقید بھی ہوئی, کچھ لوگوں نے آپ کو اپریشیٹ بھی کیا, لیکن اس وقت جو مخالفین ہیں وہ آپ پر یہ بھی مخالفت آپ کے بیانات پر کر رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر صرف مریم اورنگزیب صاحبہ اور احسن اقبال صاحب ہی کیوں, کیونکہ پرائم منسٹر کی سیٹ پر تو شہباز شریف صاحب تھے, تو یہ دو اشخاص جو ہیں ان پر تنقید کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو احسن اقبال صاحب تھے کو کنٹرول کرنے کا مینڈیٹ ان کے پاس تھا, اور عوام تک جو مسلم نون کا بیانیہ ہے, ٹھیک ہے, خاص طور پہ مہنگائی بے روزگاری کے حوالے سے اس کو عوام تک عام پذیرائی کرنے کے لیے یہ صاحب کی ذمہ داری تھی. جی اچھا, تو سر اس وقت دونوں بری طرح فیل ہوئے. اچھا, تو یہ جو نوٹس کی بات کی جا رہی ہے, کیا اگر آپ کو نوٹس ملے گا تو آپ اس کا جواب دیں گے, یا پارٹی سے کسی سینئر لیڈر نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ یہ نوٹس تو مجھے نہیں پتا جی, مجھے تو ابھی تک نہیں ملا, جب ملے گا تو میں دیکھ لوں گا اس کو. آپ اصل بات پہ آئے نا, مہنگائی کے اوپر بات کریں کہ مستقبل میں اس کی منصوبہ بندی کیسے ہو. بالکل سر, وہی سوال ہے نا کہ مطلب پرائم منسٹر کی سیٹ پہ اگر شہباز شریف صاحب تھے, جو تنقید ہو رہی ہے کہ تو احسن اقبال صاحب کا کتنا اہم کردار ہو سکتا ہے کہ اس پر تنقید کی جائے؟ بھائی میں نے آپ کو شاید آپ نے دیکھا نہیں دوسرے پروگراموں پہ, یہ اصل میں جو میرا پہلے دن بیان تھا, میں نے نوٹس ایشو کیا ہے احسن اقبال صاحب کو, وہ عوامی نوٹس ہے. اچھا, اگر آپ نے مہنگائی کنٹرول نہ کی تو عوام نے اس چیز کا نوٹس لینا. وہ نوٹس میرے دل پہ زیادہ قریب ہے, بالکل, اور مجھے زیادہ اس کی اہمیت ہے. اور اس میں جو یہ بتا رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تمام جو نیشنل پرائز کنٹرول اور مانیٹرنگ کمیٹی ہے اس کے سربراہ احسن اقبال صاحب تھے, اور کوئی نہیں تھا. نہ یہ فیڈرل کیبنٹ تھی, نہ ان کا کوئی پولیٹکس سے کوئی تھا, نہ کوئی اور پی ڈی ایم اے سے تھا. یہ احسن اقبال صاحب تھے, باقی تو سارے صوبائی اور مرکزی حکومت کے نمائندے تھے. لیکن دانیال صاحب, اس وقت آپ نہیں سمجھتے کہ پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ سیاسی جوڑ توڑ کر رہی ہے, انتخابات کی تیاری کر رہی ہے؟ اگر ایسے موقع پر پارٹی کے اندر اگر مخالفت ہو تو پارٹی کو نقصان ہوگا. نہیں, مخالفت کی بات نہیں ہے. دیکھیں جو چیز کوئی نشاندہی کرے کہ اس سے نقصان ہو رہا ہے, اس کو کس کی بہتری کرنی چاہیے, اس میں آپ مجھے بتائیں نقصان پارٹی کو مہنگائی سے ہوا ہے یا میرا یہ نشاندہی سے ہو رہا ہے؟ تو اس وقت ویسے سر آپ نہیں سمجھتے کہ میاں صاحب, میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب, آپ کے ان بیانات سے کہا جا رہا ہے کہ وہ خوش نہیں ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسی صورتحال ہوگی؟ مجھے تو نہیں کسی نے بتایا کہ وہ خوش نہیں ہے, لیکن جو حالات ہیں اس میں تو کوئی بھی خوش نہ ہو, میں بھی خوش نہیں ہوں, وہاں بھی خوش نہیں ہے. لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کے بارے میں کرنا کیا ہے. جو بات جو معاملہ ابھی جو نقصان اٹھا لیا عوام نے, اگر انہی لوگوں سے ہم نے آئندہ بھی اسی طرح کے عہدے رکھوانے تو پھر تو ٹھیک ہے. دانیال عزیز صاحب بہت شکریہ آپ کا. فلک صاحبہ, اس وقت سیاست پہ تو شاید ہم بات نہ کریں, جیسے اوورال اس وقت تحریک انصاف کی صورتحال ہے, مختلف لوگ جو ہیں ان پر کیسز بھی چل رہے ہیں, لیکن آپ کے علاقے میں بڑے چیلنجز ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے سینیٹ کے اندر بھی یہ معاملہ اٹھایا ہے, پھر سینیٹ کمیٹیوں میں بھی یہ اپنا معاملہ اٹھایا, ہیومن رائٹس کمیٹی میں یہ اپنا معاملہ اٹھایا, خاص طور پر جو چترال کی صورتحال ہے خودکشیوں کے حوالے سے. آپ بتائیں گے کہ وہاں پہ واقعات میں کوئی کمی آئی ہے یا بڑھ رہے ہیں ابھی بھی؟ جہاں تک سوسائڈ کی کیسز ہیں, آپ کو تو پتہ ہے پورے پاکستان میں سوسائڈ کے کیسز پورے پاکستان میں نہیں پورے دنیا میں نا سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. لیکن جہاں تک چترال کا تعلق ہے, چترال میں تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے
रिपोर्टिंग इतनी अच्छी हुई है कि पहले जो सुसाइड के केसेस होते थे सोशल मीडिया ना होने की वजह से कोई हाईलाइट नहीं करते थे, अभी सोशल मीडिया की वजह से मतलब काफ़ी हाईलाइट चित्राल का हुआ है। जहाँ तक चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान का ताल्लुक है, पहले सालों में सुसाइड होते थे, महीनों में होते थे, अब तो हफ्तों में सुसाइड होने लगे। आपको याद होगा एक डॉक्यूमेंट्री भी प्ले की गई थी कमेटी इजलास में, उसमें एक हमारी बहन है जी निगत शाह, उसका नाम है, अमेरिका में रहती है, चित्राल से उसका ताल्लुक है। उसने एक फिल्म भी बनाई थी डॉक्यूमेंट्री दरिया के उस पार, वो सुसाइड पे काफ़ी काम कर रही है। लेकिन इससे फिर निमटा कैसे जाए? आपकी तजवीज़ क्या होगी कि इन वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए? सुसाइड की जहाँ तक मैं आपको एक बात बताऊँ, चित्राल में जो सुसाइड की केसेस हो रहे हैं जी, उसमें मैंने भी मतलब मैं सेनेटर बनने से पहले मैं एक समाजी कारकुन भी थी, सोशल वर्कर भी हूँ, मैंने ड्रग अब्यूज़ पे भी मैंने काम किया है और सुसाइड पे भी मैंने काफ़ी रिसर्च किया है। तो वहाँ पर जो सुसाइड हो रही है जी, 15 साल से लेके 35 साल के यूथ सुसाइड कर रहे हैं, उसमें बच्चियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, बच्चियों की तादाद। उनकी वजह जो है ये बता रहे हैं जी कि जो अर्ली मैरिज होते हैं वो, और इसमें जनरेशन गैप भी है, इसमें जो ये सोशल मीडिया भी है, बेरोजगारी भी है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा इशू है, और ये जो पसंद की शादी नापसंद की शादी इस तरह। तो जब मैं वहाँ गई, जब मैंने देखा वहाँ पर वो कुछ और ही मैंने मंजर देखा, तो वहाँ पर मुझे ये बताया गया था ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। तो मैं वहाँ से काफ़ी मतलब सिविल सोसाइटी के लोगों से मिले जो सुसाइड जो करते। तो अभी आप समझते हैं कि ये मामला अब फिर से आप सेनेट कमेटी में या सेनेट इजलास में उठाएंगी? इंशाअल्लाह ताला जी, मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं इंशाअल्लाह जी मैं रेजोल्यूशन ला रही हूँ अपनी कमेटी, ह्यूमन राइट्स कमेटी में, कि मैं सुसाइड पे मैं काम करना चाहती हूँ अपने चित्राल के इलाके में, क्योंकि चित्राल एक पसमानदा एरिया है और अभी तक जी मतलब किसी ने उसकी तरह तवज्जो नहीं दिया। मैं उनकी बेटी हूँ, चित्राल की मैं नुमाइंदा ही नहीं हूँ बल्कि पूरे KPK की हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सुसाइड में मैं पूरे KPK में काम करूँ केसेस पे। ठीक है फलकनाज चित्राली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चित्राली साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी और मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो दानियाल अज़ीज़ साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। अब देखें कि दानियाल अज़ीज़ साहब और एहसन इकबाल साहब की जो आपस में लफ्ज़ी एक जंग है, उसका इख्तिताम कहाँ पर होता है, ये कहाँ पर सिलसिला रुकता है। आज के प्रोग्राम में इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।